Everyone, really happy to be here with you today. My name is Aisha Sarwari. I'm also very happy to announce a very special guest with us today, who is a gender rights activist. She's an academic. We're here to also talk to her about her recent book about the trans community and particularly the violence that takes place in the trans community and specifically gender violence and the rape culture that you see around the trans community as well. A little about her. She is a Shepherding scholar, and we're very happy to have her with us here today. You can find more details about her bio in the link. I just want to welcome you, Vidya. Thank you for being here with us today. Thank you so much, Aisha. Thank you for having me and thank you for organizing this important discussion and giving me the opportunity to launch my book formally through this platform. I would like to thank Dia also and the whole community of Wow PK at this point. So, yeah, and I'm excited. It must be quite wonderful to have discussed and put together something that is of seminal importance, particularly in South Asia. The trans community in South Asia is specifically targeted when it comes to violence. I remember, I think it was in 2015, I wrote an op-ed in the Tribune about a trans woman by the name of I think it was Alicia, who actually succumbed to bullet injuries in Peshawar because the male ward patients were not letting her be in the male ward, and the female ward patients weren't letting her be in the female ward. And it just kind of was a microcosm of what you see in the trans community. A, there is a lot of extortion. B, there's a lot of violence. There's gun violence, particularly. There's a lot of like mafia groups that control the trans community, particularly with regard to sexual exploitation. And you also saw the way the majority views the trans community as negligible people who can be done away with, even when they're fighting for their very breath. Um, Paint us a picture of what it's like from an academic perspective. This was a story, but what is it like in terms of numbers? Speaking from my research and as a lawyer and bringing my experiences of legal practice and pursuing litigation for these transgender people and transgender victims of various offenses, particularly rape, I think that the transgender community is marginalized and is suffering in various aspects. It's not just the violence of rape or particularly crimes. It's socio-economic marginalization. They are under layers and layers of discrimination and disadvantage in society. About my book, I so basically I came through this whole. I got motivated of writing all of this when I came across people who are abusing transgender people, and they're abusing because they actually know that there's no law that is eventually going to protect them. So they ha- over the years and over decades, actually, it was not until 2020 that rape against transgender people was even a crime. So the unfortunate side of this was that people, especially men and offenders, have been taking advantage of this non-protection of transgender community, particularly with respect to rape in the similar vicinity of Pakistan. So this was a huge lacuna. And because of this, we have seen transgender people being abused, sexually violated, raped, and then this rape culture against them is still normalized by their guru, by the guru system, and by the kind of social fabric or social support, whatever little social support that they have when it comes to rape and when it comes to violence and offenses of sexual nature. Their support groups and their small peer groups also do not tend to support transgender people because they also think that this is normal, and they also think that this is okay. Transgender people are for that. So these are some of the things that actually triggered me, and that actually kind of
pushed me into delving into the legal perspective of why this has become a norm and why we have not been able to come up with any law so far. So until in 2020, we came up with the ordinance which finally included transgender people as victims of rape offences. Before that, the idea of rape was something which is committed by a man towards a woman. So, besides women, nobody could be a victim. But we see rape of children, we see rape of transgender people, and in transgender also there are various classes in which we have khusras, we have hijras, we have trans women, we have trans men. So there are, there's diversity within the transgender community as well. So that was not covered, but now I'm glad that the current law covers it to some extent, but then there are, in my perspective, so many confusions and lacunas that still need to be addressed. So yeah. Waiza, can I ask you specifically with regard to the educational part? Because I know that you said that there's so many misconceptions. For example, the understanding that the law had that only a man can violate a woman, and it has to be done in a particular binary gender setting of a man and a woman, and it has to be done to the woman. Like, for example, even when there's women's harassment cases, we see a lot of blurring of the lines because people think that a harassment case is only a rape case. So in the trans community, can you give us a quick overview of how we should think about it? What are some of the very basic sort of top 5 or 6 facts we should know about the trans community? Also, what are the appropriate terms to use when we're addressing the trans community? What is a trans woman? What is a trans man? Urdu mein inke alfaz kis tarah istemal hone chahiye? So sort of like a biological understanding, but also a societal understanding, if you can do that, because there's no shame in not knowing, but there is shame in not trying to find out, I think, which is upon us to learn and understand. No, that's right. And I think ये जो different इनकी terminologies हैं और उसमें फिर जिस तरह से फर्क होता है, this is a whole new chapter and this is a whole new debate, क्योंकि इसमें फिर उनकी कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा कुछ जगहों पे इख्तिलाफात होते हैं, कुछ जगहों पे दे से दैट ओके सो दिस इज द कैटेगरी के जो एग्जिस्ट करती है और ये कोई कैटेगरी नहीं होती बल्कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है एक ओरिजिनल कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में. सो इस किस्म की चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और ये मसाइल तो हैं. अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेप, मुझे लगता है कि रेप को इटसेल्फ, as you've mentioned, that the only understanding of rape is that this is something committed by a man towards a woman. अब खैर लॉ ने तो किसी हद तक इसको किसी हद तक नहीं, एक्चुअली बहुत क्लियरली निगेट कर दिया है और इसको रीडिफाइन कर दिया है. लेकिन आई थिंक कि वो जो हम सेंचुरीज से और पाकिस्तान से भी पहले चले जाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पेट्रियार्कल नॉर्म्स से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है रेप कल्चर. रेप का जब भी लफ्ज आता है या रेप को हम जब सुनते हैं तो हमें सबसे पहले बात ये आती है कि मर्द ने किया है, एक औरत के खिलाफ किया है और औरत का ऑनर या उसकी चास्टिटी या उसकी डिग्निटी जो है उसको इन्फ्रिंज किया गया है. What I have tried to highlight in my book and why I think this is groundbreaking in Pakistan is कि I have argued कि रेप को आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेंस से देखें. रेप को देखते हुए और रेप को कंस्ट्रक्ट करते हुए आप ये भूल जाएं कि इसमें जेंडर का कोई रोल है. अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है रेप की, उसमें तो पीनाइल पेनिट्रेशन से भी बियॉन्ड जाके चीजों को रेप के एम्बिट में इंक्लूड किया गया है. सो जेंडर का या सेक्स का उसमें एज सच इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. रेप बहुत से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है. रेप इज द वायलेशन ऑफ योर बॉडी प्राइवेसी, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लाइफ, और बहुत से ह्यूमन राइट्स हैं जिनमें पाकिस्तान जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. एंड देन वी आर बीइंग अ कंट्री, वी आर सिग्नेटरी टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर्स एंड कन्वेंशंस जिनके तहत हमारे ऊपर ये लाजिम भी है कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें. सो आई हैव ट्राइड टू आर्ग्यू दैट रेप की जो कंस्ट्रक्शन है इट शुड बी लुक्ड एट एज अ वायलेशन ऑफ मल्टीपल ह्यूमन राइट्स. We should stop thinking about rape or stop viewing rape as something that has attacked
the chastity اور modesty of a woman, کیونکہ جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں جینڈر جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے, اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرانسجینڈر کو اور ایون مین کو اس ڈیفینیشن سے اب تک جو ہے وہ ایکسکلوڈیڈ رکھا گیا ہے. سو دس از سم تھنگ. اس کے علاوہ آئی ہیو ٹرائی ٹو ایکسپلور کہ ریپ میں اب 2020 میں ہم نے انکلوڈ کر دیا ٹرانسجینڈر وکٹمس کو بھی, اور اس پہ ہم نے سزا بھی ایکسپلسٹلی بتا دی. اس سے پہلے تو کوئی سزا بھی نہیں تھی, انفیکٹ جو لا تھا وہ مس یوز ہوتا تھا اگینسٹ ٹرانسجینڈر پیپل. اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں ریپ تو اس کے باوجود الٹا ان پہ کاؤنٹر ایف آئی آرز ہو رہی ہوتی تھیں. ابھی بھی خیر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ انڈر سیکشن 377 جو ہومو سیکچوالٹی اور سیم جینڈر کے ساتھ سیکس کرنے کو offense قرار دیتا ہے, اور اس پہ سزا جو ہے اس میں تعین کی گئی ہے. سو اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. I've tried to explore کہ اب یہ جو 2020 میں ہم نے to some extent we have moved to the international human rights standards, and we have kind of tried to bring transgender community within the ambit of victims of rape, and we have kind of brought them under the legal protection. بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسے کو ایگزسٹنگ لاز ہیں, کیا ایسے کو ایگزسٹنگ دوسری لیگل پروویژنز ہیں جو اسٹل ہیمپر کرتی ہیں اس جرنی کو آگے بڑھنے میں, جو ابھی بھی اس چیز پہ چیلنج بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں, اور کہاں کہاں پہ ہمیں مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس سیکشن 377 جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے پینل کوڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایک طرف تو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں ٹرانسجینڈر وکٹمس کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں, because we have I deal with criminal cases and police and اس قسم کی چیزیں, so I came across so many instances کہ جہاں پہ ہمارے اپنے قانون میں دی ہوئی legal provisions, particularly 377 of TPC has been misused against transgender people, اور ان کو چارج کیا گیا ہے الٹا سو ہومو سیکچوالٹی کے چارجز میں. سو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ابھی بھی ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو again to bring it back to the central question, which is that اگر ہمیں ریپ کے جو کلچر ہے جو کہ بہت پرویسو ہے ہمارے خاندانوں میں بھی بائی دا وے, اور ہماری سوسائٹی میں بھی, اس کو ہمیں نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو جینڈر لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. دوسرا آپ کی بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں آنر بیسڈ لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے, دیٹ وی کین دین ٹرائی اٹ انڈر دا provision that it demands to be tried in, which is a violation of human rights. It is in that sense truly groundbreaking. لیکن آپ کی جو implementation ہے یہ کیسے ہوگی, کیونکہ میں خود تھوڑا سا familiar ہوں 377 سے, particularly I think B ہے جہاں پہ children کی طرف اگر کوئی sort of like an indecent act hota hai, so there's a certain amount of sensitivity with which the law was written, and I was quite impressed. لیکن ہمارے لاز کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہونے سے ہماری ٹرانس کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور اس لیے میں نے آپ کو جو نمبر 2 والا کوشچن تھا, اگر آپ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکلی ہمارے لیے میپ کر دیں کہ کتنی بڑی ٹرانس کمیونٹی ہے, اور یہ جو لاز ہیں یہ کتنے لوگوں کے لیے فائدے مند رہے ہیں, لائک کتنے لوگ اس سے جسٹس پا چکے ہیں. تو اگر آپ ریالٹی اسکیل آف دا پرابلم ڈیفائن کر دیں, اور پھر اس کی جن لوگوں نے پازیٹیولی سولوشن فائنڈ کیا ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دیں, تاکہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت دور ہیں. نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ابھی ایکچولی وہاں تک پہنچنے میں بہت دور ہیں, اور ہمیں ابھی اس پہ کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ میرا مین آرگیومنٹ بھی ہے ان مائی بک اینڈ wherever I talk about the book also, کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ ان لائن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں اگر ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یا یو ایس میں یا یو کے میں یا کسی اور ڈیولپڈ کنٹری میں فار دیٹ میٹر ایک قانون ہے, تو ہم اس کو اٹھا کے اسٹرکٹو سینسو پاکستان میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جینڈر نیوٹرالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا ہے, اور we being a signatory to the international conventions are legally bound also to bring that narrative in our local legislations. تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک کامیاب نہیں ہوئے. And I have concluded in the concluding chapters of my book کہ ہم
significantly, we are moving significantly closer to جو ہمارے اوپر obligations ہیں اور جو ہمارے اوپر چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز وغیرہ کو سائن کرنے سے ہمارے اوپر آتی ہیں, ان میں ہم گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی we still have a very long way to go, اور اس میں ہمیں ابھی پریکٹیکلی چیزوں کو نیچے لانے میں وقت لگے گا. یہ صرف اس قانون کا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ صرف کسی ایک قانون کا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی لیجسلیشنز ہیں اور بہت سے ایسے لاز ہیں جو کتاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں, آن پیپر ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ جب بھی کبھی بینگ لائرس تو خیر ہمیں جہاں بھی کنفرنٹ کیا جاتا ہے یا جہاں بھی کہیں بات ہوتی ہے تو پیپل آر لائک کہ امپلیمنٹیشن کہاں ہے ان سب چیزوں کی. سو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے پورے اوور آل ایک لیگل سسٹم کا اور امپلیمنٹیشن کا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے جتنے بھی اس میں انسٹیٹیوشنز ہیں اور ادارے ملوث ہیں ان کا ایک وہ مسئلہ ہے. لیکن انیشیٹ چیز یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پیپر پہ آ جائے. 2020 تک پیپر پہ بھی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ابھی 2021 وی آر ان دی اینڈ آف 2021, ابھی تو ایکٹ بھی آ گیا اس چیز کے اوپر, پہلے یہ آرڈیننس تھا. تو اب ایٹ لیسٹ وی آر ریکگنائزنگ کہ جو offense آف ریپ اگینسٹ ٹرانسجینڈر پیپل ہوتا ہے وہ ایک کرائم ہے, اور اس کی وہ سزا ہوگی جو کسی بھی اور شخص کے خلاف ریپ ہونے سے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایف آئی آر آپ نے کس سیکشن کے تحت رجسٹر کرنی ہے, اور اس میں کورٹ آف لا کا جو پروسیجر ہے وہ فردر کیا ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے جس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے. ویسے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہم تھوڑا اکیڈیمک ہو گئے تھے اس کے اندر, کتنی بڑی ٹرانس کمیونٹی ہے پاکستان میں, ملینس میں کتنی ہیں؟ اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اس کے اوپر کلیئر نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس از ناٹ ایون مائی ایریا, بینگ اے لائر آئی ہیونٹ لکڈ ایٹ پاکستان میں اس وقت سینسس کے مطابق لائک ڈو یو ہیو اے رینج؟ اس کے اوپر اس قدر ہلیریس قسم کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کیونکہ ایک تو سینسس یو نو کہ پاکستان میں اس کا ریٹ کتنا ہے, اور اس میں پھر جب 2012 تک تو ان کے پاس CNICs بھی نہیں ہوتے تھے, جب سپریم کورٹ میں شناختی کارڈ پہ ان کا جو جینڈر ہے اس کو رجسٹر کرنے کے لیے کیس ہوا تھا جس میں ایونچولی دے ور ایشو. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں مجھے جو اسٹرینج لگتی ہے بات وہ یہ لگتی ہے کہ پاکستان کو نیم کیا جاتا ہے as one of the most progressive legislation countries when it comes to the trans community, just because we provided the third gender to have a place in the CNICs, right? And identification and representation, I agree, matter karte hain. Like, having self-definition and putting that into a constitutional perspective really frankly matters. اس کو negate نہیں کری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم صرف ان کو تھرڈ جینڈر کا ریکگنیشن یا سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا رائٹ دینے سے ہم پروگریسو نہیں ہو جاتے. اینڈ اگین سو وین یو آر سیئنگ کہ fine, we don't have an idea کہ کتنا بڑا scale ہے. I know کہ estimates ہیں that we can look at, and the reason I'm asking you about the scale is because ہمیشہ legal field میں you found that it's only when a community creates pressure groups and creates numbers and creates change through the legislative process by voting for the right candidates, I think اس وقت پھر چینج آتی ہے. اور اس میں پھر ہم نمبرس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ ہم ڈیموکریٹکلی موبلائز کر سکیں وہ ضروری ہے. سو ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ ایف آئی آر جس طرح سے درج کرتے ہیں اس کے آپ اسٹیپس ڈیفائن کر سکتے ہیں, لا میں پروویژنس ڈال سکتے ہیں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ having them truly protected, کہ علیشا جیسے کیسز نہ ہو, کہ سوسائٹی میں بھی ایکسیپٹ ہو, ان کی ریپرزنٹیشن ڈیموکریٹکلی بھی ہو, اور لاز میں پریشر ڈالا جا سکے امپلیمنٹیشن کے لیے خاص طور پہ؟ اس میں سب سے پہلے تو جو کو ایگزسٹنگ کچھ ایسی پروویژنز ہیں جو امپلیمنٹیشن کو مشکل کر دیتی ہیں, ان کو دیکھ کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل ہمارا آرٹیکل 25 ہے جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے, اور وہ افرمیٹیو ایکشن میں عورتوں کو اور بچوں کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم لیگل اسٹیپس اگر لیں تو اس میں ہم خواتین اور بچوں کے لیے اسپیشل میجرز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بھی ایک والنریبل کمیونٹی ہے اور والنریبل گروپ ہے, تو اس گروپ کو بھی اس میں کنسیڈر کرنا چاہیے. اور کنسیڈر کرنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آپ کو مل جاتی ہے تو نیچے کے جتنے بھی لاز ہیں, جو ایکٹس ہیں اور جو آرڈیننسز ہیں, وہ ڈسکورس جو ہے بدلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز, لیکن وہاں سے ایک چیز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے اینٹی ریپ ایکٹ آیا ہے, اب اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے 2021 کا,
یہ ایکٹ جو ہے یہ اسپیشل کورٹس اسٹیبلش کرتا ہے, اسپیشل کمیٹیز اسٹیبلش کرتا ہے, اسپیشل پروسیجر اسٹیبلش کرتا ہے کہ جو ریپ کے اوفینسز ہوں گے ان کے لیے نارمل ہماری جو کرمنل عدالتیں ہیں وہ نہیں ان کو ٹرائی کریں گی, ان کے لیے ہم اسپیشل کورٹس بنا رہے ہیں کیونکہ دوسری جو کرمنل کورٹس ہیں ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے, یا وہاں پہ پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے, یا وہ ٹائم لگ جاتا ہے, کیسز میں سزائیں نہیں ہوتی ڈسپوز آف ہونے میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نارمل کیسز میں بیک لاگ کی وجہ سے نارمل کورٹس میں جو کرمنل کورٹس ہیں اس میں ہوتی ہیں. تو اب انہوں نے اسپیشل کورٹس جو ہیں وہ ریپ کے لیے اسٹیبلش کر دیے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جب آپ نے اینٹی ریپ ایکٹ بنایا اور اس میں آپ نے اسپیشل کورٹس بھی اسٹیبلش کی اور اسپیشل کمیٹی بھی بنا دی, اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ سینسٹائز کرنے کے لیے لوگوں کو اس میں پوزیشننگ بھی کر دی, لیکن جب آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس میں کہ وہاں پہ وکٹم کون ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ پھر عورتیں اور بچے ہیں, وہاں پہ پھر آپ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو چھوڑ دیا. سو اس قسم کی جو کانٹراڈکٹری چیزیں لا کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی ہیں نا, اسی کے اندر سے وہ چیزیں نکل آتی ہیں. وہ والے جو مسائل ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. وہ ہوتی ہیں وہ چیز جو آپ ابھی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی تھی نا, کہ یہ کیسے ہوگا امپلیمنٹ, یا یہ کیوں نہیں ہوتا, یا ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہم اپنی طرف سے اچھے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوالٹی آف لیجسلیچر آپ کہہ لیجیے, یا کوالٹی آف ورک, یا جو اس میں ہم ایفرٹ ڈالتے ہیں, اس میں بہت سی ایسی چیزیں نکل آتی ہیں کہ جو پھر ایک چیلنج بن جاتی ہیں, اور ایونچولی وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر صرف پیپر پہ ہی رہ جاتی ہیں, اور ان کا کوئی ریئل لائف کوئی فروٹفل امپیکٹ ان سے نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی آفن فیس کرٹیسزم اینڈ ایشوز ٹو. بٹ یس, کو ایگزسٹنگ لیجسلیشنز اور ایسی چیزیں جو خود ہی سے ہیمپر کر دیتی ہیں اس پروسیس کو, ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ بی مور conscious while we are writing any law and while we are deliberating on any amendment, تاکہ فیوچر میں ایسے مسائل نہ آئیں. ٹھیک ہے ویسا, because we are an internet community and internet communities tend to have very short attention spans. آپ کا پورا جو کام ہے, seminal work on the trans community, it's very important because you're giving a voice to those people جن کے پاس نہیں ہے, اور آپ بیسکلی ریپرزینٹیشن کریٹ کر رہی ہیں within the law, which is fantastic. If I was to ask you, for the interest of those who will take away from this talk perhaps 3 things. If I'm a trans person and I come to you for a solution with regard to perhaps a violation, some sort of rape incident, what are some of the 3 basic or 4 basic steps in which you'd guide me and find me justice? For example, I know who it is who has hurt me. If I know this is an influential person who can buy off the police, if I know that they can bribe off the judicial system, this is somebody, jaise Pakistani culture mein paya jata hai, judicial system mein there's a lot of bro code protection. For instance, the person who's done it is a friend of the lawyer community. What are you up against, for instance, اور آپ مجھے کیا ایڈوائس دیں گے کہ میں چپ کر جاؤں یا میں فائٹ کروں, اور کتنی دیر فائٹ کرنا پڑے گا مجھے, اور کتنے کورٹ کے چکر لینے پڑے گا, کتنی باتیں سننی پڑیں گی. So how would you advise me if I was the victim? دیکھیں, جو دوسری بات ہے آپ کی کہ آپ چپ کر جائیں, وہ تو میں بالکل بھی ایڈوائز نہیں کروں گی. آئی ووڈ نیور سے کہ ہمیں اس پہ وائس نہیں کرنا چاہیے. جو لا میں پروسیجر پرووائڈیڈ ہے اور جو طریقہ ہوتا ہے اس میں آگے بڑھنے کا, ایسنشلی وہ یہ ہوتا ہے دیٹ کوئی بھی اوفینس, اب اس میں ہم پرٹیکولرلی سیکشل اوفینس کی بات کر رہے ہیں, اب وہ کس نیچر کا ہے, آیا وہ ریپ ہے, یا وہ تھریٹ ہے, یا وہ تھریٹ کے بعد ریپ ہے, گینگ ریپ ہے, اس میں کتنے لوگ انوالوڈ ہیں, وہ کیا امپریشن دے کے آپ کو کیا جا رہا ہے. سو یہ سیناریو ہوتا ہے, یا وہ جو ریئل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ایکچولی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کیا گریوٹی ہے اس انسیڈنٹ کی, بیسکلی وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو بھی ہوں, ہمیں سب سے پہلے پولیس میں جا کے اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے, اور رپورٹ کرنے کے بعد وہاں سے ہمارا جو کرمنل ایڈمنسٹریشن ہے ساری وہ شروع ہو جاتی ہے. پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک اس میں حقائق ہیں, ایکچولی چیزیں کیا تھیں. کیا ایک فالو اپ کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایف آئی آر میں سب سے پہلے شک لکھی جاتی ہے, وہ کس کے انڈر لکھی جائے گی, لائک دا لا؟ سو ویسے تو پاکستان پینل کوڈ جو ہماری جنرل لا کے اوپر بات کرتا ہے وہ ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. یہ 2 بنیادی کوڈز ہیں جو ہماری کرمنل پریکٹس میں فالو ہوتے ہیں. لیکن اب وہ ایگزیکٹلی کون سی شکیں ہوں گی, یہ وہ ایگزیکٹ اوفینسز جو ہیں وہ ڈیٹرمن کر لیں. 377 کے انڈر ہی آئے گا پروبیبلی. 377 جو ہے وہ تو الٹا
خلاف یوز ہوتا ہے نا. 377 تو از ایکچولی آئی تھنک ایز اے ٹرانس رائٹس ایکٹیوسٹ کہ وہ تو ان بیچاروں کو اور زیادہ مظلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو ریپ اب تو ہم 375 کرنٹ ڈیفینیشن آف ریپ از جینڈر نیوٹرل. سو ناؤ اف دیر از اے ریپ اوفینس تو 375 کے تحت آپ FIR میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پراپر جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں, جس میں انویسٹیگیشن کے بعد انویسٹیگیشن کائنڈ آف کورابوریٹس مائی اسٹوری کہ باقی یہ ہوا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے, اور یہ کتنا ٹائم لائن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. سو ٹائم لائن جو ہے یہ ایک بہت ہی ایک سبجیکٹو سی چیز ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ جب دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت دفعہ لنگر آن بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لنگر آن ہونے میں کچھ ڈیلیبریٹلی لنگر آن ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ کروائی جاتی ہیں. سو اس قسم جی تو چیزیں جو ہیں وہ لنگر آن بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کروائی بھی جا رہی ہوتی ہیں. سو ٹائم لائن کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم جب اس کو انویسٹیگیشن کے بعد کنکلوڈ کر لیتے ہیں سو دین دا کیس ایکچولی گوز ٹو دا کورٹ اور وہاں پہ پروسیڈ ہوتا ہے. ناؤ دا پرابلم از بہت دفعہ, بلکہ آج کل تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ آ گیا ہے نیوز چینلز کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. سوری I can't hear you. یہ ہائی کورٹ جائے گا اس جورسڈکشن میں جہاں پہ جہاں کا نیئرسٹ تھانہ ہے. سو فار ایگزامپل اگر پشاور ہے تو پشاور ہائی کورٹ جائے گا فار انسٹنس. نہیں, ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا جی, یہ ہائی کورٹ میں نہیں جاتا, یہ سب سے پہلے میجسٹریٹ کے پاس چیزیں یہ لوور کورٹس میں جاتے ہیں اور پھر اپیلیٹ لیول پہ آگے جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس طرح کے میٹرز. اور یہ ڈپینڈ for somebody who doesn't understand your lingo, you need to kind of break it down for them. So FIR ke baad investigation ke baad the magistrate will hear it at the lower courts, and then what happens? Yeah, so then the court case goes to magistrate اور پھر magistrate کے بعد آگے اس میں جتنے بھی ایگزامینیشن ہوتی ہے, ایویڈنس ہوتی ہے, اس ایویڈنس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, اور کراس ایگزامینیشن ہونے کے بعد پھر دونوں پارٹیز نے اپنا جو بھی ایک دوسرے کے پوائنٹس کو ریبٹ کرنا ہوتا ہے. ایگزامینیشن میں اور انویسٹیگیشنز میں ہماری DNA ایویڈنس ابھی پرمیسیبل ہے. سوری, DNA آپ کی ایویڈنس آواز مجھے بہت آہستہ آ رہی ہے. اب آ رہی ہے بھائی صاحب کو آواز؟ جی 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 جی, میں کہی تھی DNA ایویڈنس پرمیسیبل ہے ان آور کورٹس. DNA کی ایویڈنس اب اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ امینڈمنٹس ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لیگل جھگڑا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ چیزیں چلتی رہی ہیں. بٹ یس ناؤ دس ورکس اینڈ دس ورکس. اب تو خیر ہم لوگ ڈیجیٹل بھی بہت سی ایویڈنس ڈیجیٹل فارم کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہے اور اس کو بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی وی ہیڈ ٹو گو تھرو اے لانگ وے ٹو ایکچولی کم ٹو دس پوائنٹ کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. So coming back to the court thing, the case جو ہے وہ after a certain number of hearings جب conclude ہو جاتا ہے تو پھر appellate level کے اوپر conclude ہونے میں پھر conviction یا acquittal جو بھی ہوتا ہے اور اس میں جتنی بھی سزا ہے, law یہ کہتا ہے کہ 10 سے لے کے 25 سال تک آپ کو imprisonment ہو سکتی ہے depending upon جج کی ڈسکریشن اور گریوٹی آف دا سچویشن اور وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے. بٹ منیمم جو ہے وہ 10 سال کی ہوگی اور میکسیمم وہ 25 سال کی, جسے لائف امپریزنمنٹ بھی کہتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے فردر کورٹس میں چیلنج ہوتی ہیں اور دے کین گو اپ ٹو دا سپریم کورٹ لیول. جی, وہ یہ سوال ہے کہ کافی دفعہ جو ٹائم آتا ہے جہاں پہ ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ایویڈنس صحیح ہے یا نہیں, یہاں پہ کردار کشی کافی ہوتی ہے خاص طور پہ ہماری ٹرانس کمیونٹی کی. اور اس میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ٹرانس کمیونٹی کیونکہ کیا کہتے ہیں they are in the sex industry, therefore the rape doesn't really count. This is a cultural practice کہ if you're in it then whatever happens to you is fair game. اس کے سلسلے میں because these are again practical things, nobody kind of references books at that time, culture takes over law. اس کے لیے آپ تھوڑا ایڈوائز کریں کہ what is to be said there and how would you argue? So now this is a very abstract kind of a question. So how I would kind of try to answer this is کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت دفعہ قانون سے نکل کے
سوشل نیریٹیوز اور جو سوشل ایک کنسٹرکٹ ہوتا ہے اوور آل, اس پہ وہاں سے جو ہے وہ انسپائرڈ ہوتی ہیں. اور اس میں پیٹریارکی جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ از ڈیپلی روٹیڈ ان آر سوسائٹی, بلکہ ہماری سوسائٹی میں نہیں, آپ اگر ریپ کلچر کو دیکھیں تو اس میں انڈین سب کانٹیننٹ سے وہ چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس میں یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, اور پاکستان میں بھی ہے یہ ٹرانس کمیونٹی. حالانکہ آئی ہیو لیوڈ ان برائٹن for a very long time, اور اس میں that's known as the hub of LGBT community in the UK. تو وہاں پہ third gender is normal, they are like any other human being. تو ویسا تو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. سو ہماری جو سوسائٹی ہے, اب یہ دیکھیے کہ صرف سوسائٹی کے بدل جانے سے آپ ایک اسی جینڈر کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اف یو پٹ اٹ ان اے سوسائٹی کہ جہاں پہ اس کی ایکسیپٹینس ہے, تو وہاں پہ کوئی اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے. تو چیزیں جو ہیں وہ سوشل ایشوز سے انسپائرڈ ہوتی ہیں, اور مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایسے مسئلے ہیں کہ جو قانونی نیچر کے نہیں ہیں, جو لیگل نیچر کے نہیں ہیں, کہ جس پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ آپ قانون بنا دیں, اس پہ آپ نیا لا لے آئیں, وہ سوشل نیچر کے ہیں. اور یہ جو کردار کشی والی آپ بات کر رہی ہیں, یا جو the kind of کیا کہنا چاہیے اس کو, پرابلمز, یا ایک جو پورے لیٹیگیشن کے پروسیس سے جو بھی وکٹم ہے, اگر وہ خاتون ہے یا ٹرانسجینڈر ہے, تو وہ جو گزرتا ہے ریپ یا اس قسم کے سیکشل آفینسز میں, تو وہ جو پین ہوتا ہے, یا جو ایک ری لیونگ دا ٹراما اینڈ گوئنگ تھرو دا ہول ٹراما ونس اگین ڈیورنگ دی ایویڈنس پروسیس, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں کہیں تو لا جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں کیس کو پروب کرنے کے لیے وی نیڈ دیٹ. بٹ بہت دفعہ ان کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ٹول کہ کوئی آئے ہی نہ, کوئی دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش ہی نہ کرے عدالت کا. بہت سی دفعہ, اور یہ صرف ریپ کیسز میں نہیں ہوتا یا سیکشل وائلنس کے کیسز میں نہیں ہوتا, فیملی کیسز میں بھی یہ بہت ہوتا ہے. آپ خلا کے کیسز میں دیکھ لیجئے, بچوں کی کسٹڈی کے معاملات پہ دیکھ لیجئے, یا اس قسم کے میٹرز میں دیکھ لیجئے, تو وہ ڈرا ہی اتنا دیا جاتا ہے کہ کردار کشی یا اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. ناؤ the law doesn't require that. اور ججز جو ہیں وہ بہت دفعہ ان چیزوں پہ سنب بھی کرتے ہیں کہ جو چیزیں irrelevant ہیں, جن چیزوں کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. بٹ وہ جو مسوجنی ہے یا وہ جو پیٹریارکی کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے ہر سسٹم میں بھی تو موجود ہیں, ہماری ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہیں, اور وہ اس چیز کو پھر ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بہت سی ٹینڈنسیز استعمال کرتے ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. وہی لوگ جو اس سسٹم کا حصہ ہیں ان میں بھی وہ مسوجنی اور وہ جو پیٹریارکی ہے وہ اسی طرح سے اپنی جڑیں جو ہے وہ رکھے ہوئے. سو اس قسم کے مسئلے ہیں. آپ کو پوچھنے کا یہی تھا, بلکہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھوں کہ سورٹ آف لائک وہ جو گیپ ہے ہماری سوسائٹی میں آگے آنے کی انکریجمنٹ جو آپ نے دی تھی مجھے, اف آئی واز اے پوٹینشیل وکٹم, ویئر یو وڈ سے کہ بالکل لڑیں, اور پھر اب ہم آپ آگے اس پوائنٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کردار کشی ہوگی, کافی لمبی ہوگی, اٹ ول بی گرولنگ, ری ٹرامیٹائزیشن ہوگی. ایک تو آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے, پھر آپ کے ساتھ وہی حادثہ بار بار دہرایا جائے گا کورٹس میں, بتایا جائے گا کہ آپ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں, بتایا جائے گا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ آپ پہلے ہی غلط کام کرتی ہے, تو آپ کے ساتھ اور غلط کام ہو گیا, تو کون سی اتنی بڑی بات ہے. سورٹ آف لائک ہماری سوسائٹی میں اتنے ڈیگریڈنگ قسم کے لفظ یوز کیے جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں فار ایگزامپل رنڈی رونا, کہ آپ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اب آپ کے ساتھ برا ہو گیا تو آپ کیوں کمپلین کری. سو دا ریالٹی اینڈ دا ایکیڈیمک اینڈ دا لیگل پارٹ میں اتنا زیادہ گیپ ہے. اور یہ ہم ہیٹروسیکشل ریپ سچویشنز میں بھی دیکھتے ہیں کہ لاز perhaps are most adequate, لیکن perhaps I think اس کا جو percentage میں بتانا چاہ رہی ہوں تقریباً less than 1% people come forward and find their cases resolved. تو جب ہم کسی وکٹم کو کہتے ہیں کہ آگے آئیں اور لڑیں سسٹم سے, تو ہم تھوڑا سا I think what I'm trying to bring out here is that it's not just the legal solutions we require. Lawyers such as yourself also need to create a community around you of awareness, جیسے آپ ابھی بات کر رہی ہیں, create a community around you of people who are psychiatrists, psychologists, who can take the victim through this very difficult trauma. Judges کے ساتھ sensitization training, lawyers کے ساتھ. So آپ نے اگر for example 3 wishes کرنی ہو, کیا you've seen ugly things in this research that you've done, اگر آپ کے پاس ایک میجک وانڈ ہوتا ہے اور 3 چیزیں چاہتے ہیں آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے یا سوسائٹی سے, وہ کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں؟
میرا خیال ہے کہ 3 چیزوں پہ تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ہم صرف ایک چیز کو ہی انفورس کر دیں, اور وہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو ایک تو ہم اسٹرکٹ سینس میں انفورس کریں, اور وہ جینڈر نیوٹرالٹی کے ساتھ کریں ارسپیکٹیو آف جینڈر. اس میں آپ کی پیٹریارکی بھی ختم ہو جائے گی, اس میں آپ کی ڈسکریمنیشن بھی ختم ہو جائے گی, اس میں آپ کے یہ ایک جو امبریلا ہوتا ہے نا, کہ جو ایک بڑی چیز ہوتی ہے اس کے نیچے بہت سے چھوٹے 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 پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, اور ملٹیپلائی ہو کے وہ ڈفرینٹ اور فارمز میں, ڈسکریمنیشن میں, جاب ڈسپیرٹی میں, پے کی ڈسپیرٹی میں, ریپرزنٹیشن میں, مختلف پروفیشنز میں, پروفیشنز کی جینڈر بائیفرکیشن میں, کہ یہ پروفیشن عورتوں کے ہیں, یہ مردوں کے ہیں, ٹرانسجینڈرز کے لیے صرف ایک ہی کام ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. خیر وہ تو انگریزوں کے ہمارے کالونائزیشن سے تھا, اس سے پہلے تو وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن یہ جو جینڈر کے بدل جانے سے معاشرے کا دیکھنے کا رویہ ہی بدل جاتا ہے. اس چیز کو جب ہم ٹھیک کر لیں گے تو آئی تھنک اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ صرف ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے, ایک سیناریو دیکھ لیجیے کہ ایک جاب پوزیشن ہے, اور اس جاب پوزیشن پہ ہمیں ایک میل کینڈیڈیٹ اگر بیٹھا ہے تو اس کو اور طرح سے دیکھا جائے گا, اگر اس پہ ایک فیمیل کینڈیڈیٹ بیٹھی ہے تو اس کو اور طرح سے دیکھا جائے گا, اور اگر اس پہ ایک ٹرانسجینڈر کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو اور طرح سے دیکھا جائے گا. ابھی کوئی کوالیفیکیشن پہ بات نہیں ہو رہی, ابھی کوئی ایکسپیرینس پہ, ایکسپرٹیز پہ بات نہیں ہو رہی, ابھی کسی اور چیز پہ بات نہیں ہو رہی کہ کس نے کتنا کام کیا ہے. صرف اور صرف جینڈر کے بدل جانے سے ہی نظریہ بدل جائے گا. سو یہ جو ایک چیز ہے, اس کو ہمیں پہلے تو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں آپ کو, ہم سب کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. I think that is a great place to conclude, and I am very grateful کہ آپ نے یہ تھوڑا سا اس 3 چیزوں کو ایک اوزے میں بند کر دیا کہ ہماری ہیومن رائٹس اور ہماری سینسٹیوٹی ٹھیک ہو جائے تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ ایک انسیٹ بایس ہوتا ہے سوسائٹی میں. So thank you, Waiza, for your wonderful work, for your research, for giving the trans community a voice, اور ایسی legal voice جہاں پہ شاید ابھی نہیں تو کچھ intergenerationally آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. I'm really grateful on their behalf to you, and also thanks from the WOW community for being on our show. Really appreciate it. Thank you for being here. Thank you so much, Aisha. Thank you for doing it so well. Thank you, Zia. Thank you, Zia.